अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। अफसोसनाक खबर, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। अब ईरान की तरफ से कंफर्मेशन भी हो गई और इसके ऊपर पाकिस्तान ने ताज़ियत भी की और इस पे अफसोस का इजहार भी किया। सदर ममलिकत की तरफ से भी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से और दीगर सियासी रहनुमाओं ने ईरानी सदर के इंतकाल पर इस अफसोस का इजहार किया। चूँकि ईरान के साथ पाकिस्तान के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं और ईरान वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान की हैसियत को कबूल किया था। और ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के ईरान के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान विज़िट भी किया था और उस विज़िट की बड़ी अहमियत थी। और फिर जो ये हादसा हुआ इसके ऊपर बड़ी ज़रा तहकीकात भी हो रही हैं। ये अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसकी वजह से ईरानी सदर जो है वो जहाँ बहक हो गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। उसके ऊपर उन्होंने अफसोस भी किया और इस हादसे के ऊपर पाकिस्तानी परचम सर निगो रहा। ये एक ख़ित्ते में बड़ी डेवलपमेंट्स भी हो रही थी तेज़ी से। और जो मामलात पिछले दिनों ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ती की जब हम बात करते हैं, ईरान इसराइल तनाज़े की बात करते हैं तो उसके ऊपर और अब ज़ाहिर है ये इस तरह का हादसा पेश आना, ये सिर्फ देखने वाले इसको एक हादसे की नज़र से नहीं देख रहे। इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी हो रही हैं, तहकीकात भी। और जिस तरह इसराइल ने इसके ऊपर फ़ीडबैक दिया वो भी बड़ा एक मानीखेज़ है। इसके ऊपर ज़ाहिर ताज़ियत भी की जा रही है, अफसोस भी किया जा रहा है। अब देखना यह है कि ये मामला हल कैसे होगा। ईरानी सदर की जब हम बात करते हैं तो इस हेलीकॉप्टर हादसे में जहाँ भाग ईरानी सदर की नमाज़ जनाजा कल तब्रीज़ में अदा की जाएगी। ईरान के सूबे मशरक़ी अज़रबैजान में ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया था। ईरानी मीडिया ने ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा के हेलीकॉप्टर हादसे में जहाँ भाग होने की तस्दीक भी की और अब ज़ाहिर है कल उनकी नमाज़ जनाजा भी अदा की जाएगी। ये जो एक मामला है इसके ऊपर ज़रा तहकीकात भी हो रही हैं। चीनी वजारत ख़ारजा ने भी हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। ज़रा पूरी ओवरऑल अगर हम बात करें, ख़ुसूसी तौर पे मशहद में शहरी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जमा होकर उनकी सलामती के लिए दुआ करते रहे। फिर ज़ाहिर है जब ये ख़बर आई तो उसके बाद उनकी मग़फ़िरत की दुआएं भी की गई। और बड़ा एक अफसोसनाक और ज़रा सोग का समा है ईरान के अंदर। इस पर मज़ीद बात करेंगे। ज्वाइन किया है मैं जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा साहब ने, माहिर हैं आलमी अमूर के और ख़ास तौर पे जब इस रीजन की बात करते हैं बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं। और ये एक अफसोसनाक ख़बर के साथ ज़रा उनके साथ हम बात कर रहे हैं और इसके ऊपर उनका इनपुट भी शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, प्रोग्राम में खुश आमदी कहते हैं आपको। आपका बहुत शुक्रिया रफ़ीक कि आपने प्रोग्राम में मुझे दिया। वाकई में ये एक इंतहाई अफसोसनाक और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही एक दिलदोज़ किस्म का ताने है। इसमें कोई शक नहीं मुनव्वर मिर्ज़ा साहब। ज़ाहिर है अमूमन आपकी हमारी जो बात होती है रीजन की डेवलपमेंट और फिर आलमी उफ़क़ पे क्या हो रहा है उसके ऊपर ज़ाहिर है हालिया जब ये विज़िट हुआ था पाकिस्तान का, ईरानी प्रेसिडेंट ने विज़िट किया था, उसके ऊपर भी हमारी बात हुई थी। और उस विज़िट को अमेरिका किस तरह कंसिडर कर रहा है, बाकी मुल्क क्या देख रहे हैं, और उसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन ये जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, ज़ाहिर हादसा है, अब तक और तहकीकात होंगी तो पता चलेगा फर्दर इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। टाइमिंग्स, हालात किस तरह देख रहे हैं आप? चूँकि आप इंटरनेशनली लिखते भी हैं, देखते भी हैं और आप विज़िट भी करते हैं। इस ये महज एक हादसा है, ज़ाहिर अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप की दूरअंदेशी क्या कहती है? जी बिल्कुल, फिलहाल तो जो सूरत हाल सामने आई है तो वो एक हादसा ही है। और मैं आपको एक दो बातें बता दूं, ज़रा सी तकनीकी बातें हैं। ये जो जिस हेलीकॉप्टर में मरहूम सदर रईसी थे वो बेल 212 किस्म का अमरीकी हेलीकॉप्टर था। ये एक पुराना हेलीकॉप्टर है जो कि उनके पास था
اور اب یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ پرانے ملکوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے تھائی لینڈ وغیرہ میں. تو بظاہر تو یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ ایک وہ حادثہ ہے، اور وہ دھند کی وجہ سے، جیسا کہ انہوں نے خود ایرانی ایجنسیز نے، ارنا نے اور دوسرے ان کے جو ٹیلی ویژن نیٹ ورک تھے انہوں نے بتایا جی جی کہ یہ ایک خالص حادثہ تھا. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فی الحال تو ہم کوئی اس کے اوپر یہ کمنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا ابھی تک کہ یہ ضرور کچھ شکوک، کیونکہ مشرق وسطیٰ کا جو ماحول ہے، خاص طور پہ اگر آپ اسرائیل اور ایران کے پس منظر میں دیکھیں جی جی تو بہت سارے شکوک و شبہات تو ابھر کے سامنے آتے ہیں. ٹھیک. لیکن اس میں منور مرزا صاحب، جس طرح اسرائیل کی طرف سے فوری اس حادثے کے بعد ان کی طرف سے بیان آتا ہے کہ اس پورے معاملے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے چیزیں، تو جلد بازی کا یہ بیان، جو کہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنی پوزیشن، تو ایک جنگ ہوتی ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے، شک عموماً آپ کا اپنے دشمن کے ساتھ کی طرف جاتا ہے، بٹ ان کا فوری رد عمل آیا کہ اس پورے معاملے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. اس کے اوپر جو میری بھی کچھ ایکسپرٹ سے بات ہوئی چیزیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت جلدی ہو گیا ان کی طرف سے اس طرح کا وہ دینا تھا، مزید شکوک و شبہات بڑھا رہا ہے. دیکھیے، میں اس وقت اس کو کوئی وزن دیتا ہے اس بات کو، آپ کی بات بالکل میں خود ہی آپ کو بتایا نا جی جی کہ جس قسم کی ماحول زیادہ ہے مشرق وسطیٰ میں، اور جس قسم کے واقعات ہوئے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر ایک حملہ کیا تھا، پھر جوابی انہوں نے حملہ کیا تھا، اور پھر ان کے درمیان تلخی ہوئی تھی اور وہ دمشق والا واقعہ ہوا تھا، تو اس کے اندر یہ تو شکوک آنے تھے، اور یہ باعث کا اظہار ہوتا رہے گا، اظہار ہوتا رہے گا. لیکن جو دیکھیے، دو بڑے اہم پڑوسی ہیں ایران کے، جن کے تعلقات اسرائیل سے بھی بہت اچھے ہیں اور ایران سے بھی بہت اچھے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ خود صدر پیوٹن نے جو ابھی قائم مقام جو صدر مقرر کیے گئے ہیں محمد مخبر، ان کو ٹیلی فون پہ بھی بات کی ہے. تو دونوں کی طرف سے آپ خود حوالہ دے رہے تھے، ابھی چائنا کا بھی، پھر اس کے بعد آپ نے رشیا کا بھی حوالہ دیا، تو انہوں نے بھی کسی قسم کا کوئی ایسا اشارہ نہیں کیا جس سے یہ لگتا ہو کہ کوئی یہ حادثہ نہیں ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی کوئی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے، یا یہ کہ وہ کسی کے اوپر اظہار کر رہے ہیں. تو جب تک کم از کم کوئی انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی بات نہ کی جائے تو ہم بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ ہمارے برادر ہیں، اور ہمیں ان کی شہادت کا جتنا دکھ ہے شاید ہی کسی اور کو ہو. ٹھیک. یہ بات آپ کی درست ہے. کچھ آپ سے بات سے پہلے میں اس طرح کے ایکسپرٹس جو تھے، جو تھوڑا سا ایویشن کی چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، میری ان سے بات ہو رہی تھی، اور اس طرح کے عموماً جو حادثات ہوتے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو 3 ہیلی تھے جو یہ کر رہے تھے، اور جس طرح آپ نے شروع میں بتایا کہ یہ پرانی ساکھ کا ہیلی تھا، اور عموماً اب ظاہر ڈیولپ کنٹریز میں تو نہیں، انڈر ڈیولپ میں تو یہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. مرزا صاحب، بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا مین گیسٹ ہوتا ہے، ظاہر پریزیڈنٹ آپ کے ملک کا یا پرائم منسٹر، تو وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کی کھانے پینے سے لے کر ٹریولنگ اور یہ ساری چیزیں بڑی چیک ہوتی ہیں، سب چیزوں کو یعنی بیسٹ سے بیسٹ ہیلی دیا جاتا ہے. کوئی اگر وہ ٹریول کر رہے ہیں، کھانا ان کو اچھا پیش کیا جاتا ہے. پھر وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہیلی تھے، ایک فرنٹ پہ آگے سینٹر میں یہ تھا، اور اس کے پیچھے موسم کی خرابی ابتدائی طور پہ بتایا جا رہا ہے، جو رپورٹس آ رہی ہیں. تینوں میں سے سینٹر والے کو موسم کی خرابی نے آڑے لے لیا، جو پیچھے اور آگے تھے وہ سیو رہے. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکلی یعنی ہم رول آؤٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ ایک پائلٹ کی غلطی تھی تو کچھ سمجھ آتا ہے. دوسرا یہ کہ موسم کی خرابی تو کمپلیٹلی رول آؤٹ ہو جاتی ہے اس تناظر میں، ادروائز تینوں طیاروں کو حادثہ پیش آتا اگر صرف موسم ہی کی خرابی ہوتی. آپ یہ ایک ٹیکنیکل سائیڈ ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایلیمنٹ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے آپ کہا نا کہ شکوک و شبہات تو رہیں گے، اور اس کے اوپر بات چیت بھی ہوگی، اور جو مختلف ٹیکنیک وہ ہیں فوجی ماہرین ہیں وہ بھی اپنے آراء کا اظہار کرتے رہیں گے. لیکن بات تو اس وقت بنے گی. دیکھیے، سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے اس کے اندر؟ سب سے اہم آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی طیارہ گرتا ہے تو وہ جو کمپنی ہوتی ہے نا جناب، کہ وہ طیارے ہوتے ہیں، جی جی، ان سے رابطہ کیا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا جو طیارہ آپ نے جو دیا ہوا ہے، کیونکہ ایکچولی اس کے جتنے اسپیئر پارٹ وغیرہ ہیں وہ تو وہ سپلائی کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایران تو نہیں بناتا، بیل کمپنی تو امریکن ہے، 212 جو ہے بیل، یہ تو ایک امریکن کمپنی بناتی ہے. تو یہ سارے جو پرزاجات ہیں
وہ تو امریکہ سے آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو بیل کمپنی سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ ان سروس رکھا گیا تھا, کیا آپ نے یہ ایڈوائز کیا تھا کہ یہ ان سروس رہے یا نہ رہے, یعنی تاکہ اس بات کو رول آؤٹ کیا جا سکے کہ یہ حادثہ تھا یا نہیں تھا. پھر بات بنتی ہے اور پھر اگلا والا مرحلہ آتا ہے وہ جو آپ فوجی ماہرین کا بتا رہے ہیں. تو فوجی ماہرین بھی ابھی تک تو صرف کنجیکچر کر رہے ہیں. ایسے کوئی ہی ہے. فوجی ماہرین کوئی نہ تو وہاں پہ کوئی گیا ہے, نہ اس نے کوئی تحقیقات کی ہیں, نہ کوئی اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی آیا ہے. تو میں نے ایون کہا آپ سے کہ دونوں بڑی طاقتیں بھی موجود ہیں, میں تو امریکہ اور مغربی ممالک کو بالکل رول آؤٹ کر رہا ہوں. تو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے, انہوں نے اسرائیل نے بیان دیا, غالباً وہ اس گھبراہٹ کے اندر انہوں نے بیان دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ریئیکشن نہ ایسا ہو جائے جس سے کہ معاملات جو ہیں وہ فلیئر اپ ہو جائے. میں جہاں تک سمجھتا ہو سکتا ہے ایسے ہی کہ اس کا مطلب کچھ اور مرزا ہو. صاحب اس میں یہ دو بڑے ملکوں کا معاملہ ہے, لیکن نارملی بھی کہ جس بندے کے ساتھ آپ کی کوئی دشمنی ہوتی ہے تو خدا نخواستہ کسی ایک کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو شک آٹومیٹیکلی ادھر جاتا ہے کہ چونکہ میری اس سے کوئی دشمنی تھی تو شاید اسی نے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تھرڈ پارٹی فائدہ اٹھاتی ہے آپ کی اس دشمنی کا. ممکن ہے, لیکن تھرڈ پارٹی کون سی ہے جو ایران کے خلاف, یعنی اسرائیل ہے ڈائریکٹلی ہے ان سے, اور تو تھرڈ پارٹی اور کون سی ہو سکتی ہے جو اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہاں کرے گی. بظاہر تو اس میں کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی. دیکھیے بات یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ ایران کا دیکھیں تو ایران کی صرف دو یا تین بڑے اہم ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں گزشتہ دنوں میں. پہلا تو یہ غزہ والا معاملہ تھا, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد پھر دمشق والا معاملہ تھا جس کے اندر انہوں نے ریٹیلیٹ کیا, پھر انہوں نے 300 ڈرون سے حملہ کیا. اور ابھی جو موسٹ ریسنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ان کا تھا وہ تھا جس کے اندر چابہار پورٹ جو ہے اس کو کوئی 5 دن پہلے انہوں نے انڈیا کے ساتھ ایک بڑا طویل المدت معاہدہ کر کے 10 سال کے لیے انڈیا کے حوالے کر دیا ہے. جی جو کہ ہمارے پورٹ گوادر کے بالکل اپوزٹ ہے اور انڈین اوشن میں اسٹریٹ آف ہارمز کے منہ پر واقع ہے. تو یہ 2-3-4 ایسے واقعات ہیں جو کہ ہوئے ہیں گزشتہ دنوں میں. تو آپ ان کے تناظر میں رکھ کے دیکھیں تو میرا اپنا پھر بار بار میں اسی بات پہ اصرار کروں گا کہ ہوتا ہمیشہ یہی ہے کہ آپ اس کمپنی سے پوچھتے ہیں کہ ان کی آپ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے. یہ ٹیکنیکل ایشو ہے مرزا صاحب, ظاہر اس کے اوپر کوئی ابھی ایران کی طرف سے بھی بظاہر ظاہر ہے ان کی طرف سے کوئی الزام نہیں لگایا گیا یا ان کو کوئی شک و شبہ آفیشیل کوئی اسٹیٹمنٹ آئے تو ظاہر کوئی بات ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ ریجن میں بڑی تیزی سے جس طرح آپ نے ذکر کیا چابہا کا بھی, اور ویسے بھی بڑے وائبرنٹ تھے ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی. سمجھتے ہیں میں آپ کو بتا دوں ان کے 1000 دن پورے ہوئے تھے, صرف 1000 دن پورے ہوئے. جی, اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بڑے دور رس کم عرصے میں بڑی زبردست انہوں نے ان کی جو انگیجمنٹ تھی بہت اچھی تھیں. یہ خلا کیسے پر ہوگا, اور ظاہر ہے اب جو نئی ٹیم آ رہی ہے, اور دوسرا خطے میں جو ڈیولپمنٹس اتنی تیزی سے ہوئی ہے, ایک جنگ چھڑ گئی ہے, مزید آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی معاملات کنٹرول ہوں گے یا تشویش بڑھے گی, معاملات خرابی کی طرف جائیں گے, یعنی آنے والے دنوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ہمیں بالکل یہ پھر غور کرنا چاہیے کہ ایران کا ایکچولی نظام ہے کیا. جی جی, ایران کا نظام کیا ہے, کس طریقے سے وہ اپنی جو وہ ہے قیادت اس کو تبدیل کرتے ہیں, اور اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ایران کی پوری نیشنل اسمبلی کو بم سے اڑا دیا گیا تھا. ایسے ہی بالکل, انہوں نے الیکشن کیے, 3-4 مہینے یا 6 مہینے کے بعد الیکشن ہو گئے اور وہ اب ان کے پاس بالکل آئین نے کلیئر بتایا ہوا ہے کہ جو ان کا نائب اول ہوتا ہے صدر, اس کو وہ 50 دن کے لیے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. اور وہ یہی ہوا کہ امام خامنائی نے جو رہبر اعلیٰ ہیں انہوں نے ان کو مقرر کر دیا ہے محمد محبر کو, جو کہ اعلیٰ ترین جو ان کا ادارہ ہے اور جو سب سے وائبرنٹ ادارہ ہے اس کے وہ سربراہ تھے. تو ان کو کر دیا, تو یعنی 50 دن کے لیے جو بفر تھا وہ تو ہو گیا. اب ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ 50 دن کے اندر عدلیہ اور دوسرے اداروں کے ساتھ مل کے الیکشن کی طرف جائیں گے. لیکن ایران کے اندر آپ 2 باتوں کا ضرور خیال رکھیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے. ٹھیک, وہاں پر ایک رہبر اعلیٰ کونسل ہے, وہ ہر آدمی جو ہے ایران کے اندر الیکشن لڑ سکتا ہے, پارٹی واٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ایوری بڈی ہو از ابو دی ایج آف 45 یو کین اپلائی. پچھلی بار بھی جب رئیسی صاحب نے الیکشن لڑا تھا تو 9 آدمیوں نے الیکشن کے لیے اپلائی کیا تھا. پھر وہ اسے ویٹنگ کون کرتا ہے,
وہ کرتی ہے رہبر اعلیٰ کونسل کرتی ہے, وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا یہ شخص جو ہے الیکشن لڑنے کا اہل ہے یا نہیں. جی یعنی وہ فیصلہ لوگ نہیں کرتے, ان کے لڑنے کا فیصلہ کہ وہ انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, وہ رہبر اعلیٰ اور اس کی کونسل کرتی ہے. جب وہاں سے اسے کلیئرنس مل جاتی ہے پھر وہ الیکشن. رئیسی صاحب کے کیس میں ایسا ہوا تھا کہ 9 میں سے 8 جو تھے انہیں نااہل ڈکلیئر کر دیا گیا تھا, صرف رئیسی صاحب اکیلے جو تھے وہ الیکشن لڑ رہے تھے, اور شاید ایک آدھ کوئی اور تھے انڈیپینڈنٹ جنہوں نے لڑا تھا. تو یہ یعنی شروع سے چلا رہا ہے, اس میں مجھے اور آپ کو اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے ورنہ نہیں وہ سسٹم اتنا جی ان کا طریقہ کار اتنا واضح ہے کہ اس پہ ظاہر کوئی آبجیکشن بھی نہیں, اور وہ بڑا اسموتھلی ہو جاتا ہے معاملہ. ہاں تو میں نے آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ان کا ایک سسٹم ہے جس کے تحت وہ بڑے آرام سے اپنے اس کو, لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا حادثہ ہوا نہیں جس کے اندر انہیں کوئی ایمرجنسی کے اندر اس قسم کا چینج کرنا پڑا ہو. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ انہیں اس قسم کے حادثے کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں چینج کرنا پڑا. پاکستان تو ایسے واقعے سے گزر چکا ہے. آپ کو یاد ہے کہ ضیاء الحق صاحب کا جو پلین تھا وہ گر گیا تھا, اور ہمارے کو ایسے اندھوناک, یعنی آپ جیسا بھی کہہ لیں, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹر تھے, بہرحال قیادت کا خلا تو پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کو اسے پور بھی کرنا پڑتا ہے, اور پھر آپ کو کسی طرح ریس پہ واپس. لیکن ایران کے لیے پرابلم نہیں ہوا, اس لیے کہ رہبر اعلیٰ سپریم وہی رول کرتے ہیں, انہی کی باتیں چلتی ہیں, تو اس لیے کوئی خلا پیدا نہیں ہوئی ہے ان کی قیادت کے اندر. نہیں وہ نہیں تو ہوگا. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک ٹیمپو بریک ہوتا ہے, جس تیزی سے یہ کام کر رہے تھے امپیکٹ آئے گا, پھر پریشر بھی آئے گا. ذرا ایک پرسنالٹی تو میٹر کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی اسٹرانگ شورا ہے ان کی, کونسل اعلیٰ ہے, ظاہر ہے وہ پورا ایک تھنک ٹینک بنا ہوا ہے. بٹ اگین ایک جس طرح کا جس بہادری کے ساتھ ان کے فیصلے ہو رہے تھے یا ڈیسیجن لیے جا رہے تھے, تو ذرا اس کے اوپر تو فرق تو پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے, دو باتیں ہیں. بہادری کیا جہاں تک ان فیصلوں کا تعلق ہے, بلا شبہ رئیسی صاحب جو تھے وہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے وہ ہارڈ لائن یا سخت گیر تھے, اور جو فیصلہ کرتے تھے اس میں شدت سے وہ قائم رہتے تھے. انہوں نے غزہ قضا کے معاملے میں فیصلہ کیا اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا اور اس سے ڈٹے رہے. ٹھیک ہے, لیکن دوسری چیز ایک ہے, ایران از سفرنگ فرام دی اکنامک وار, یعنی اکنامکلی ایران جو ہے وہ بڑی سخت آزمائش سے گزر رہا ہے. ان کا جو ریال, ان کا جو کرنسی ہے وہ بڑی بری طرح سے گری ہوئی ہے. ان کا جو اکنامک روزگار کا سسٹم ہے وہ بڑا بری طرح سے دباؤ میں ہے. امریکن سینکشن جو ہے 500 سے زیادہ ہیں ان کے اوپر جو لگی ہوئی ہیں. پھر وہ نیوکلیئر ڈیل کو ری انسٹیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو اگر دیکھا جائے تو وہ کوشش بڑی شدید کر رہے تھے, جا بھی صحیح ڈائریکشن میں رہے تھے, اور بالکل امکانات تھے کہ وہ کامیاب بھی ہو جاتے, لیکن شاید انہیں قدرت نے موقع نہیں دیا کہ وہ یہ کام کرتے اور ایران کے لوگوں کو ایک خوشحال مستقبل کی طرف لے جاتے. لیکن بہرحال یہ مجھے پورا یقین ہے کہ جو پالیسیز وہ فالو کر رہے تھے, ایکچولی وہ پالیسیز جو ہیں وہ اپرووڈ ہوتی ہیں بائی رہبر اعلیٰ یعنی خامنہ ای صاحب کرتے ہیں آج کل. تو اس میں پھر کوئی تعطل لانے کا یا کوئی ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. ایون نیشنل اسمبلی بھی اوور رول نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ٹوٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کسی قسم کی پالیسی کا. تو بڑے اسموتھلی ایران جو ہے وہ شفٹ اوور کر جائے گا نئی قیادت کی طرف. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس میں پاکستان کا جو ظاہر ویسے تو ہمیں پریشانی اس لیے بھی لاحق ہوتی ہے کہ چیزیں ہم بھی کوئی اتنی بہتر پوزیشن میں نہیں ہیں. چاہ بہا کا آپ نے ذکر کیا, ظاہر انہوں نے ان کو سوٹ کرتا تھا, ہندوستان کے ساتھ چلے گئے. ادھر گوادر میں ایک الگ پروپیگنڈا چل رہا ہے جو آپ کی نظر میں ہے. تو یہ ان ساری چیزوں کا, اور پھر چونکہ حالیہ دورہ تھا ان کا جس کے اوپر آپ نے ہمارے پروگرام میں اس وقت بات بھی کی تھی, بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا. تو یہ پاکستان کی جو کنڈیشن ہے, پھر تھوڑی سی امریکہ نے پھر بعد میں آنکھیں بھی دکھائی تھی, اور ایون 3 دن پہلے بھی امریکہ نے کہا تھا کہ جو ممالک ایران کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تو ان کو آپ نظر ثانی کرنی ہوگی, معاہدے نہیں کریں ان کے ساتھ. تو یہ پاکستان کی پوزیشن آپ اس تناظر میں اس حادثے کے بعد, جو گو کہ معاملہ تو حادثاتی ہی ہے, کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں پاکستان کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ جہاں ہمیں انتہا سے زیادہ دکھ ہے, ہم ساری پالیٹکس کو ایک طرف رکھ کے اور اپنے ایرانی بھائیوں کے غم میں شریک ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے. لیکن دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ جو ہارڈ فیکٹس ہوتے ہیں پالیٹکس کے اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی وغیرہ کے, وہ تو اپنی جگہ موجود رہتے ہیں. خود وہ تشریف لائے تھے رئیسی صاحب, تو جس وقت وہ تشریف لائے تھے ابھی انہیں گئے ہوئے ہارڈلی 15-20 دن ہی ہوئے ہیں.
تو یقیناً انہوں نے پاکستان کو یہ بات بتائی ہوگی کہ ہم اپنا پورٹ جو ہے وہ حوالے کر رہے ہیں انڈیا کے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انہوں نے نہ بتایا ہو. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس پورٹ کا معاہدہ 2014 میں اس وقت ہوا تھا جب مودی صاحب اور حسن روحانی صاحب نے دستخط کیے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا 2016 میں ایک اور دستخط ہوئے تھے, وہ ٹرائی لیٹرل یعنی سہ طرفہ تھا, جس میں کرزئی صاحب نے افغانستان کی طرف سے, مودی صاحب اور حسن روحانی صاحب نے ایران کی طرف سے کیا تھا, اور وہ 700 میل لمبی سڑک تھی جس کے ذریعے چابہار کو رسائی دی گئی تھی افغانستان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ. اب ہمارا گوادر پورٹ جو ہے ایگزیکٹلی یہی کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, ڈیپ سی پورٹ. ایک بات اور میں بتا دوں چلوں, چابہار اور گوادر میں جو ایک کامن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں گرم پانیوں کے پورٹ ہیں. وہ گرم پانیوں کے پورٹ کا مطلب سمجھ لیں آپ, یہ ہوتا ہے کہ یہ 365 دن کھلے رہتے ہیں, تجارت کے لیے بھی اور نقل و حمل کے لیے بھی. جبکہ منجمد علاقے جو ہوتے ہیں جیسے ولاڈیواسٹوک ہے رشیا کا, وہ صرف 6 مہینے کے لیے کھلا رہتا ہے. تو ہر ایک کی آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی افغان وار ہوئی تھی تو کہا جاتا تھا کہ رشیا جو نے حملہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہے. جی ایسے ہی ہے. تو ایسی تھا نا, تو یہ پاکستان کے لیے تو یعنی ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں, لیکن جو ہارڈ ریالٹی ہے وہ اپنے سامنے ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے چابہار کو اس کے حوالے کیا ہے اور اس کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے, اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مال پاکستان افغانستان کے تھرو جاتا تھا انڈیا سے, وہ اب ڈائریکٹلی چابہار کے تھرو افغانستان جا سکتا ہے. اور 2019 میں یہ بات ہو چکی ہے کہ امریکی پابندیوں کے باوجود بھی تیل تک افغانستان بھیجا گیا, اور اس وقت امریکہ نے وہ سینکشنز جو لگائے ہوئے تھے ایران پہ وہ نرم کر دیے تھے, یہ کہہ کے کہ یہ ہیومینیٹیرین مسئلہ ہے. تو ایران انڈیا کے اوپر امریکہ کسی قسم کی کوئی سینکشن لگانے میں کامیاب نہیں ہوتا. ایران پہ, پاکستان پہ, ان پہ تو لگاتا رہتا ہے جو کمزور لوگ ہیں. سر بہتر نہ ان کی پرواہ کرتا ہے, نہ ان کی ہمت پڑتی ہے امریکنوں کی کہ وہ انڈیا کے اوپر یہ سینکشن. بہت شکریہ منور مرزا صاحب, اس میں کوئی شک نہیں, یہ چیزیں تو ہیں, اور یہ انڈیا بہت بہتر اکانومی کے ساتھ اسٹیٹ لیتا ہے, تو پوزیشن بہت بہتر ہے, یہ ساری چیزیں. دوسری طرف یہ واقعی میں بہت افسوسناک اور پاکستان کے لیے بڑا افسوسناک ہے, اور پاکستانی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اور پاکستان کے عوام بھی اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں دکھ کی اس گھڑی میں, اور یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اور ظاہر اس کے نتائج بھی آئیں گے. اس پہ مزید بات کریں گے, وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا.